अस्सलाम वालेकुम। ये सवाल है कि नज़र बद का मसला बार बार हो जाता है और हिफाजत की दुआएं पढ़ते हैं लेकिन मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। तो नज़र बद से बचने का कोई मुस्तकिल तरीका बताएं। अ, ये बिल्कुल आज हम सब का प्रॉब्लम है। आज हमारे माशरे में ये एक सोच डेवलप हो गई है कि नज़र बद जो है इसकी वजह से यही वजह है हमारी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस से हम इस्तदलाल ले रहे हैं जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो नज़र बद की वजह से होंगी। तो डेफ़िनेटली ये हक़ है, ये सच है कि नज़र बद जो है ये ऊँट को हांडी में पहुँचा देती है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और क़ुर्ब क़यामत में जो इसका ज़्यादा ज़िक्र किया गया, तो हम ज़रा इसकी वजह भी देखें कि ये क्या वजह है कि ये आखिरी ज़माना में या क़ुर्ब क़यामत में या बाद के दौर में इसकी तरफ ख़ास इशारा करके कहा गया कि उस वक़्त ये बहुत ज़्यादा यानी आम हो जाएगी या बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासर होंगे। तो इसकी वजह को हमने ढूँढना है क्योंकि इस हदीस की वजह से आज जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ मुआशरे में एक अजीब-सी सोच डेवलप हो गई है कि हमारी तमाम जो ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ हैं, उसकी वजह रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों की नज़र बद है, जिसकी वजह से हम उठ नहीं पा रहे, हम हमारे घर के प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रहे। तो इसके लिए हमें कोई ऐसा वज़ीफ़ा मिल जाए, कोई ऐसा विर्द मिल जाए कि हम महफूज़ रह सकें और फिर इस वज़ीफ़े और विर्द की तलाश में जो है हम बहुत सारे ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं कि जिससे हमारा बहुत नुकसान भी सम टाइम हो जाता है। तो हमने इस चीज़ को समझना है कि नज़र बद क्या चीज़ है और नज़र बद जो है इससे बचने का तरीका और ये क्यों बार-बार लगती है और क़ुर्ब क़यामत में इसका बहुत ज़्यादा आम हो जाना, इसकी क्या वजह है? तो ये 4 बातें हैं, अगर ये 4 बातें हमें समझ में आ जाएँ, तो हमारे ज़हन में जो हर वक़्त एक टेंशन चली हुई है, आज हर बंदा एक ऐसे लग रहा है कि वो परेशानी में है कि वो अपनी नेमतें लेके कहाँ जाके छुप के ज़िंदगी गुज़ार ले, वो इस चीज़ से निकल आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी, उसमें आपने जो दुआएँ हमें बताई हैं, सबसे पहले तो हम उन दुआओं को समझेंगे और उन दुआओं को समझकर अपनी रूटीन में शामिल करेंगे। हर मुसलमान के साथ हर वक़्त एक हफ़ाज़त इलाहिया जो है वो मौजूद रहती है, एक प्रोटेक्शन शील्ड होती है हर मुसलमान के साथ, जिसको हिफ़ाज़ती औरा कहा जाता है, जिसको दूसरे जो मज़ाहब हैं वो लोग उसको चकरा भी बोलते हैं, कोई उसको मैग्नेटिक फ़ील्ड बोलता है, यानी तमाम जो रूहानियत पे रिसर्च करने वाले लोग हैं उन उन दूसरे मज़ाहब भी करते हैं ना रूहानियत पे रिसर्च, तो हर एक का अपना-अपना इसका उन्होंने इसको अपना नाम दिया है। लेकिन हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं कि हाँ, हर इंसान के गिर्द अल्लाह की हिफ़ाज़त का एक जो है पूरे का पूरा सिस्टम मौजूद है, हफ़ाज़त इलाहिया मौजूद है। और ये हफ़ाज़त इलाहिया जो है ये 5 टाइम हमने इसको मज़बूत करना है, इसकी रिपेयरिंग करनी है। एक नमाज़ से दूसरी नमाज़ के दौरान थोड़ी बहुत जो इसमें शिकस्तगी आ जाती है, टूट-फूट हो जाती है, तो अगली नमाज़ जो है वो इसको स्ट्रॉन्ग कर देती है, अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ मज़बूत कर देती है। नमाज़ जो है जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग होता है, जब ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारे गिर्द जो अनवारात हैं, उसका एक हाला जो है वो मौजूद होता है हर वक़्त और वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हर मोमिन के साथ ये होता है। और ये चीज़ कब ख़त्म होती है? जब हम अल्लाह के अहकामात में से निकल जाते हैं। जब हम अल्लाह के अहकामात को तोड़ते हैं, तो ये हफ़ाज़त इलाहिया का जो हमारे गिर्द एक औरा मौजूद है, एक हाला मौजूद है, ये टूट जाता है। कैसे निकलते हैं? हम नमाज़ तो पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ के बाद हमने सारे अज़कार भी पढ़ लिए, लेकिन दिल को हमने साफ नहीं किया, बुग़्ज़ हमने नहीं छोड़ा, कीना हमने नहीं छोड़ा और बदगुमानी को हमने दिल से नहीं निकाला। तो क्या है कि ये जो हमारा ऑरा है, ये
کمزور پڑ جاتا ہے، یہ شکستہ ہو جاتا ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میری مخلوق میرا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے کے لیے ہم اپنے دل میں برا گمان کریں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی جو بات ہے کہ ہم نظر بد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں، تو ہم نے اس چیز کو اپنے پلے سے باندھ لینا ہے کہ جب دوسرے مسلمان بہن بھائی ہم سے محفوظ رہیں گے، رہ سکیں گے، تو پھر ہی ہم بھی محفوظ رہ سکیں گے۔ وہی ہے نا کہ جو آپ دوسرے کو دیتے ہو وہی اللہ آپ کو لوٹا دیتا ہے۔ اگر ہم دوسرے کے لیے جو ہے برا سوچتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، اور دوسرے کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی نعمت ہے، اس کو اللہ نے اتنا دیا اور مجھے نہیں دیا، تو کیا ہے ہماری یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ دیا ہے اللہ مجھے بھی دے، نہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس سے چھن جائے، میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے، بھلے میرے پاس نہ ہو لیکن اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا رویہ جو ہے وہ یہ ہو چکا ہے، اور جب جب ہمارا یہ رویہ رہے گا ہم پریشان رہیں گے۔ ان پریشانیوں سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اپنا لیں، منوان اس میں ہم داخل ہو جائیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے۔ ایک مومن کی تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ صبح سے شام تک کرتے ہیں۔ صبح ہم اٹھتے ہیں، ہم نے صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، ایک ایک بات ہمارا دین اسلام ہمیں بتا رہا ہے، اور سارے دن کی روٹین جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے ہماری۔ اگر ہم سارا دن اپنے احکامات کی بجاوری میں گزار دیتے ہیں تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم سارا دن اللہ کی فرما برداری میں گزار رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے مسائل ختم نہیں ہو رہے، تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کمی کہاں پر ہے۔ پھر ہم اپنے اندر اتریں گے، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جو ہمارے اندر کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے، جو ہمارے اندر دوسروں کی نعمتوں کے اوپر جو حسد اور جلن ہے، اگر اس کی آگ موجود ہے تو پھر ہماری نعمتوں کو بھی جو ہے آپ نہ سمجھیں کہ ہماری نعمتیں بھی محفوظ رہیں گی، پھر ہماری نعمتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ جب جب اپنے کسی مومن بہن بھائی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا تربیت فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ماشاء اللہ ولا حول پڑھیں، ماشاء اللہ پڑھیں۔ تو ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ نے چاہا، جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی فوراً کہہ دیا جو اللہ نے چاہا۔ جب ہم یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں تو بات اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے کہ اللہ نے چاہا اس کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے بھی ہمارے جو دل کا جو جلن ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی، ہمیں دل میں ابھی بھی تنگی محسوس ہو رہی ہے کہ اس کو تو مل گیا مجھے نہیں ملا۔ تو دیکھیں اس چیز کو سمجھ لیں ہم کہ ہم اپنے رب کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں میں بانٹا ہے اپنی نعمتوں کو، ہم اس سے اختلاف کر رہے ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے رب سے اختلاف کرنے والے؟ اگر ہمارے اندر کا شیطان جو ہے، ہمارے اندر کا نفس ہمیں اس بات پہ ابھار رہا ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے پوری پڑھنی ہے ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایسے کلمات ہیں جس سے شیطان جو ہے فوراً بھاگ نکلتا ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ کرنے کے کاموں میں اپنی نعمتوں کو محفوظ بنانے میں جو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائی کی نعمتوں کو ہم اپنی بد نظری سے محفوظ کر لیں، اپنے حسد سے محفوظ کر لیں۔ اگر اس کو کچھ عطا کیا ہے اللہ نے تو یہ اس کے رب کی مرضی ہے۔ اگر میرے پاس وہ نعمت نہیں ہے تو مجھے اللہ نے کچھ اور عطا کیا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی ہر انسان کے پاس خوبیوں کا بھی ایک سیٹ ہے، نعمتوں کا بھی ایک سیٹ ہے۔ کہیں کچھ معاملے میں ایک انسان نوازا جاتا ہے اور کچھ معاملوں میں آزمایا جاتا ہے۔ کسی کو بھی 100% نہیں ملا ہوا۔ ہم اس زندگی میں اگر دیکھیں، یہ ہمیں اگر ایک اپنے بہن بھائی کی ایک نعمت نظر آ رہی ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ دوسری طرف
اس کی زندگی کا دوسرا پہلو جو ہے وہ کتنا تکلیف دہ ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہر شخص اپنی جگہ کوئی نہ کوئی امتحان میں مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی امتحان ہر شخص دے رہا ہے۔ کون کیا امتحان دے رہا ہے یہ اس کا رب جانتا ہے اور وہ جانتا ہے، ہم نہیں ہیں جج کرنے والے، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں جو بظاہر نظر آ گیا ہم اسی کے اوپر بیٹھے ہیں۔ ایسا ایسی جو سوچ ہے وہ ہماری اپنے اعمال کو خراب کرتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد کے بارے میں بڑے سخت الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے سوکھی لکڑی جو ہے اس کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو حسد تو ہماری ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے، ہمارے نامہ اعمال کو خالی کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ تو حسد سے ہم نے بچنا ہے، اور حسد سے بچنے کا صرف اور صرف یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بغض سے اور کینے سے پاک کر لیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت ہے، تو ہم اس کے اوپر ماشاءاللہ کہیں، اور اگر دل میں تنگی نہیں جا رہی تو پوری ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہیں، اور اس چیز کو ہم سمجھ لیں کہ شکر گزاری اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی نعمت ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، تو ہم اپنی نعمتوں کے اوپر نظر دوڑائیں۔ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اللہ نے ہمیں ایسا ضرور دیا ہوتا ہے کہ جو اس کی شکر گزاری کے لیے کافی ہے، جس کو پکڑ کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکیں۔ کوئی نہ کوئی نعمت ہر بندے کے پاس ایسی ہوتی ہے کہ جو ڈیفینیٹلی اس کو باقی لوگوں سے ممتاز کر رہی ہوتی ہے۔ ڈھونڈنی ہم نے وہ نعمت خود ہے۔ اس کی مثال جو ہے یہ بڑی خوبصورت بعض لوگ دیتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے کچھ جیسے ہم خریدتے ہیں، کچھ کپڑے خریدتے ہیں کہ ہم یہ کپڑے جو ہے یہ ہم دیں گے، اللہ واسطے دیں گے، کسی کو خیر خیرات کریں گے، تو ہم 2 جوڑے خرید کے باہر نکلے ہیں۔ تو جب نکلے ہیں باہر تو ہمیں 2 نظر آتی ہیں، 2 فقیرنیاں نظر آتی ہیں، 2 مساکین نظر آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک سوٹ ایک کو دے دیتے ہیں، دوسرا دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ اب ایک کو جو سوٹ دیتے ہیں وہ سوٹ کو پکڑتی ہے، دیکھتی ہے کہ مجھے سوٹ ملا، نیا سوٹ ملا، تو وہ خوشی سے باغ باغ ہو جاتی ہے، ہمیں بہت سارا شکریہ ادا کرتی ہے، بہت ساری دعائیں دیتی ہے اور وہاں سے چل پڑتی ہے۔ اور دوسری جو فقیرنی ہے وہ سوٹ کو پکڑتی ہے، کھولتی ہے، اور پھر وہ جو ہے نا اس کا منہ بن جاتا ہے، لے باجی انہوں تو بڑا سونا دیتا ہے، اس کو تو بڑا اچھا دیا ہے، تو میرے سوٹ میں تو یہ کمی ہے، تو اس کا تو رنگ نہیں اچھا، اس کا رنگ بڑا اچھا تھا، وہ تو اتنی خوش چلی گئی۔ میرے سوٹ کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا سلائی کے پیسے بھی دے دیں، اور اگر اس کو کوئی لیس لوس دوپٹے کو لگ جائے تو اس کے بھی مجھے ایکسٹرا پیسے دے دیں۔ باجی اس کا کپڑا اتنا اچھا نہیں آپ نے لیا، چلیں ٹھیک ہے میں گزارا کر لوں گی، لیکن تھوڑے ایکسٹرا پیسے دے دیتی تو اچھا تھا، ذرا ساتھ میچنگ ہو جاتی۔ تو باجی ایک جوتی بھی ساتھ میچنگ لے دیں، تو باجی اس کے بٹن بھی ذرا میں اچھی کوالٹی کے لگوانا چاہ رہی ہوں، تو وہ ایک نیا بل مجھے تھما دیں۔ تو مجھے بتائیں کہ مجھے کون اچھا لگے گا دونوں میں سے؟ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارا رویہ اللہ کے ساتھ دوسرے والی عورت کا ہوتا ہے کہ جو ملا ہے ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک نئی فرمائشوں کی لسٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو اب کیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم نے کچھ بانٹنا ہے تھا تو ہماری آنکھیں اسی فقیرنی کو ڈھونڈیں گی جو ہمیں بڑی دعائیں دے کے بڑی خوشی خوشی گئی تھی۔ اس کے چہرے کی خوشی جو ہے آپ دیکھیں ہمیں اتنی انرجی دے جاتی ہے، اتنی انرجی دے جاتی ہے، ہم کتنے دن خوش رہتے ہیں اور ہمارا جی چاہتا ہے ہم اور صدقہ خیرات کریں، ہم اس کو ڈھونڈیں گے، ہم بھاگیں گے جس چوک پہ وہ کھڑی ہمیں ملی تھی، ہم جب بھی اس چوک سے گزریں گے تو ہماری نگاہیں اسے تلاش کریں گی، چلو آج بھی اس کو کچھ دے ہی جاؤ، کتنی اچھی عورت تھی۔ تو ہمارا رویہ جو ہے ہمارے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، پہلی عورت جیسا کہ دوسری جیسا، یہ ہم نے اپنا انالیسس خود کرنا ہے کہ ہمارا کیسا رویہ ہے، تو پھر ہمیں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو پہلی بات جو ہے نظر بد سے بچنے کی، وہ یہ دعائیں تو پڑھنی ہیں، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہم نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم اس ٹینشن سے نکل نہیں پا رہے، مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی، میں وہ باتیں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی کہ یہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کی نعمتوں کے اوپر جو ہے وہ ماشاءاللہ ولا حول کا رویہ اپنائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ شکر ہے تو نے میرے بھائی کو وہ نعمت دی، الحمدللہ۔
اور اس کے لیے دل میں تنگی نہ لائیں۔ دوسری بات اپنی ذات میں شکر گزاری، جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور شکر گزاری صرف زبانی نہیں، شکر گزاری ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب یہ کیفیت ہمارے اندر اتر جاتی ہے تو بلیو کریں اتنی زیادہ پازیٹیو انرجی جنریٹ ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے ہمارا جو اورا، ہمارے گرد کا اورا ہے وہ اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو شکر گزاری کی کیفیت ہے یہ ہمارے اورے کو کتنا مضبوط کر دیتی ہے۔ تو یہ چیز ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم سب نے سنی ہے، ڈیفینیٹلی ہم لوگ جانتے ہیں کہ جس میں آپ نے صحابی رسول کو کہا تھا نا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں نا اس کو ہم اپنے اندر نہیں اتارتے، اپنے اندر اتارنا، شکر گزاری کی کیفیت کو اپنے اندر اتارنا۔ الحمدللہ کہیں تو ہمارے بدن کا لواں لواں الحمدللہ۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا یہ ہمارے اورا کو بہت سٹرونگ کر دیتی ہے، اور جب اورا سٹرونگ ہوگا تو پھر بد نظری ہم تک پہنچ نہیں سکے گی، وہ ادھر رستے میں ہی ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں، یہ جو ہمیں ایک وہم پڑ گیا نا ہم پہ جادو ہو جائے گا، ہمیں نظر لگ جائے گی، یہ جادو ہونا اور نظر لگنا یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا اذن ہو، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور اللہ کا جب اذن ہوتا ہے تو اس کی دو تین وجوہات ہیں، یا تو ہماری آزمائش مقصود ہے، یا پھر کیا ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسی کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہماری مصیبتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو ہمارے اوپر مصیبتیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ ہماری آزمائش مقصود ہے، اللہ ہمیں اپنے مزید قریب کرنا چاہ رہا ہے، اور جب آزمائش مقصود ہوتی ہے تو دل کے اندر ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر دل میں سکون کی کیفیت ہے اور ہم مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں اور شکر گزاری بھی بڑھتی جا رہی ہے، کیفیت بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر الحمدللہ۔ لیکن اگر مصیبتیں آ رہی ہیں اور اندر چیخو پکار چلی ہوئی ہے اور انگزائٹی ہے اور ڈپریشن ہے، تو اٹ مینز کہ ہم اللہ کی گرفت میں ہیں، تو ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے۔ تو دوسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر گزاری کی کیفیت ہمارے اندر ہو، ایک بات یہ آ گئی، اور دوسری بات یہ کہ دوسروں کی جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کے ہم ان کو دعا دیں گے، اور اپنی جو بہن بھائی ہے اس کو اپنی بد نظری سے ہم محفوظ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ والی چیزیں جب ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری نعمتیں بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ اور تیسری چیز جس کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی وہ یہ ہے کہ دکھلاوے سے جو ہے انہوں نے ہمیں منع کیا ہے کہ جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اس کا ہم نے اسراف نہیں کرنا، اور اس کے اوپر غرور و تکبر نہیں کرنا۔ غرور و تکبر سے مراد یہ ہے کہ ایک نعمت ہمیں مل گئی ہے اور جس کے پاس نہیں ہے ہم اس کے سامنے جو ہے وہ تکبر سے اٹھلاتے پھریں۔ اگر ہمارے بچے لائق ہیں اس کے نالائق ہیں تو ہم اس کے سامنے بیٹھ کے اپنے بچوں کی بار بار تعریفیں کریں کہ میرا بچہ تو پوزیشن ہولڈر ہے اور دیکھو تمہارا نالائق ہے، یا میرے پاس ایک بہت اچھی سی گاڑی ہے تو ہم اس کی گاڑی کے بیٹھ کے نقص نکالیں۔ تو یہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ نے دیا اس پہ جھک جائیں، اس پہ اور زیادہ شکر گزار ہو جائیں اور ڈر جائیں اللہ سے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دیا، اور مجھے تو نے اس آزمائش میں جو شکر گزاری ہے میں اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس میں میرے سے کوئی کمی رہ جائے، اور جو تیری نعمتیں ہیں میں ان کی قدر نہ کر سکوں۔ ڈر جائیں اور ڈر جائیں کہ اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا قدر کرنے والا بنائے رکھنا، مجھے ان پہ شکر گزار بنائے رکھنا۔ وہ ہے نا کہ نعمت کو شکر کی زنجیر سے باندھ لو۔ تو شکر گزاری کا رویہ ہم اپنائیں، اور شکر گزاری ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور شکر گزاری ایک بہت خوبصورت عبادت ہے، ایک بہت خوبصورت تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ جب یہ تعلق اللہ کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری کیفیات جو ہیں وہ کیسے سٹرونگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارا حفاظتی اورا جو ہے وہ کتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے۔
تو کیا ہے کہ شکر گزاری کی کیفیت ہمارے اندر ہر وقت پیدا ہو جائے، ہر لمحہ ہم اللہ کے شکر ادا کرنے والے بن جائیں، نہ صرف زبان سے بلکہ ہمارے بدن کا لواں لواں اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے ہم ہمیشہ کے لیے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم ان کے اوپر ان باتوں کو اپنا سکیں اور اپنے ہم سے اللہ کی جو مخلوق ہے وہ ہم سے محفوظ رہ سکے، ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ محنت ہم اپنی ذات پہ کریں گے تو فائدہ بھی ہمیں ہی ہونا ہے۔ جب ہم سے دوسرے محفوظ رہیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوسروں سے محفوظ رکھے گا۔ جو اللہ کی حفاظت الہیہ کا جو اورا ہمارے گرد ہے وہ اور اسٹرانگ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔